बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद कमाल। नाज़रीन, मुल्की सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। विफाक और सिंध में तलखियां हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। पीपल्स पार्टी मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में जारहाना पॉलिसी इख्तियार कर रही है, तो दूसरी जानिब नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान भी महाजराई का सिलसिला जारी है। ताहम मरियम नवाज शरीफ साहब की तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ के बाद अब खामोश हैं और तहरीक इंसाफ के दो बड़ों की लड़ाई भी मौजूद बहस बन चुकी है। फौजी अदालतों में तौसी पर इत्तेफाक राय कैसे होगा, हुकूमत क्या हिकमत अमली बनाएगी, आने वाले दिनों में क्या करेगी, इन तमाम मामलों को आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो में, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा बैरिस्टर मसरूर शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगा। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन एक बार फिर आमने सामने आए हैं। माजी में इनके इख्तिलाफात सबके सामने हैं। तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी की ताज़ा वजूहात क्या है? कुरैशी साहब कहते हैं 62F के तहत नाअहली के बाद जहांगीर तरीन काबिला इजलास में शरीक न हो। चल क्या रहा है पार्टी में? लेकिन जवाब बात यह है कि तहरीक इंसाफ अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसमें जाहिर है कि लोगों के अपने अपने सूरत हाल होती है, उसमें एक दूसरे से मतजाद मामलात भी हो जाते हैं, लेकिन लीडरशिप तो एक है, उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। जाहिर है एक ग्रुपिंग होती है और हर पार्टी में ये हर किसी का जमहूरी हक है इसमें। और मैं समझता हूं कि जिस पार्टी में एक दूसरे से इख्तिलाफ राय ना हो, एक दूसरे में वहां तो आमरीत होती है, एक नुक्ता नजर का इख्तिलाफ होता है, लेकिन बहुत बेहतर होता अगर ये पब्लिकली ना होता, पार्टी मीटिंग के दौरान होता, एक से दूसरे से डिफर करना। लेकिन बहरहाल ये चीज सामने आई, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि मुझे पता है बेहतर कि क्या करना है, तो आज के बाद कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा पहले भी तरीन साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की ये तो हकीकत है कि उनकी अपनी अपनी ग्रुपिंग है। आप पीपल्स पार्टी में देख लें, मुस्लिम लीग नून में देख लें, हर जगह पे ग्रुपिंग होती है, पार्टियों के अंदर धड़ेबंदी होती है और ये कोई ऐसी तशवीशनाक बात नहीं है। बहरहाल ये एक हद तक रहनी चाहिए ताकि पार्टी की इस्लाह हो। अब तो चूंकि हम हुकूमत में हैं तो हुकूमती मामलात को बेहतर बनाने के लिए इख्तिलाफ राय करना चाहिए कि जी अगर फलां मिनिस्टर ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, फलां डिपार्टमेंट में बेहतर इंप्रूव करना चाहिए, तो जाती मामलात से गुरेज करना चाहिए। उसके ऊपर आज मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपने सुन लिया होगा कि जब मीटिंग हुई है वहां पर कैबिनेट की, वहां पर उन्होंने इसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना की जाए। तो बहरहाल ये कोई इतना गैर मामूली वाक़या नहीं है कि जिसके ऊपर इतनी परेशानी का इजहार किया जाए। ये तो मैं फिर कहता हूं कि दो भाइयों के दरमियान भी इख्तिलाफ हो सकता है, फैमिली के अंदर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन सर इससे मुखालिफिन को मौका मिलता है। खाकान अब्बासी साहब का बयान सामने है। मुर्तजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप लाड़काना में मसरूफ हैं, इतनी मसरूफियात में आपने टाइम दिया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात पिंडी मुंतकिल होने पर पीपल्स पार्टी को शदीद तरीन एतराज़ात हैं। कानूनी महाज के बाद पीपल्स पार्टी इस मामले पर इदारों की तरफ उंगलियां क्यों उठा रही है? मुर्तजा साहब, आप सुन सकते हैं? मुर्तजा साहब से बात करेंगे। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, कुरैशी साहब के इस पॉइंट पे कितना वजन है कि 62F के तहत नाअहली के बाद जहांगीर तरीन की काबीना इजलास में शिरकत से अदालती फैसलों की तस्दीक हो रही है? क्या कानूनी तौर पर कितना वजन है? देखिए, कानूनी तौर पर तो अदालत ने जिस तरह नवाज शरीफ को सर्टिफाई किया कि वो सादिक नहीं रहे, अमीन नहीं रहे, किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के अहल नहीं रहे, बल्कि बाद में जब नवाज शरीफ का फैसला आया और उनको मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब किया गया, तो पीटीआई ने ये शोर उठाया कि भाई एक शख्स अगर इलेक्टेड ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता तो सियासी ऑफिस क्यों होल्ड करे या उसमें क्यों अपना असर और रसूख रखे। और उसके बाद पिटिशन गई। ठीक है, मसूद साहब आपसे मजीद बात करें। मुर्तजा साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात पिंडी मुंतकिल होने पर पीपल्स पार्टी को शदीद तरीन एतराज़ात हैं। कानूनी महाज के बाद पीपल्स पार्टी इस मामले पर अब इदारों की तरफ क्यों उंगलियां उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो अदालती फैसला होता है उसको अगर आप इत्तफाक नहीं करते उससे, अगर आपको लगता है कि वो कानून के उसूलों के मुताबिक है,
تو پاکستان کا آئین و قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بڑا سمپل ہے، اور وہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جس شہر میں آپ کہتے ہیں کہ جرم واقع ہوا ہے، جس صوبے میں جرم واقع ہوا ہے، تفتیش اسی شہر میں اسی صوبے میں ہوتی ہے، اور اسی شہر اس کے صوبے کی عدالتیں اس کیس کو سننے کے بعد اس کا فیصلہ کرتی ہیں۔ یہ کیسا ایک عجیب روایت قائم کی جا رہی ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ اسکیم ہے، یہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں، یہ جو جعلی ٹرانزیکشنز ہیں، ان سب کے بارے میں الزام آپ یہ لگا رہے ہیں کہ کراچی میں وہ بینک اکاؤنٹس واقع ہیں، وہ ٹرانزیکشنز کراچی شہر میں ہوئی ہیں۔ تو یہ کیسا آپ اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں سب کچھ ہوا کراچی میں ہے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن کراچی شہر میں نہیں ہو سکتی، کراچی شہر کی عدالتیں اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے جو مسلمہ قوانین کے پرنسپلز ہیں اس کے خلاف ہے، اس کے منافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ آپ اگر بین الاقوامی قوانین کو بھی دیکھیں گے، چونکہ پاکستان ایک کامن لا اسٹیٹ ہے، آپ ہندوستان کے قوانین کو دیکھ سکتے ہیں، آپ برطانیہ کے قوانین کو دیکھ سکتے ہیں، آپ امریکہ کے قوانین کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف پاکستان میں یہ نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں یہ ہے۔ تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ دنیا بھر میں جو قانون ہے، جو پاکستان میں قانون ہے، اس کا اطلاق اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کیسز کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ مرزا واس صاحب، آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ سے ایک اور معاملے پر بات کرنا چاہوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری نواز شریف صاحب سے جیل ملنے گئے، اب بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک اور ملاقات ہو جائے، مگر پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ یہ خاموش مفاہمت ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کے رابطے ہیں اب بھی، یا خاموشی ہے، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی چل رہی ہے؟ دیکھیے، بلاول صاحب نے میاں نواز شریف سے بالکل ملاقات کی تھی، اور وہ ملاقات کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا، وہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر پاکستان کے وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، اس لیے بلاول صاحب نے، چونکہ وہ ہیومن رائٹس کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، انسانی حقوق ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، ان کی صحت یابی کی دعا کرنے کے لیے بلاول صاحب جیل میں گئے تھے۔ اس کی کوئی سیاسی کونوٹیشن نہیں تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک خود سیاسی جماعت ہے، ہمارا اپنا سیاسی منشور ہے، سیاسی فلسفہ ہے، ہم اس سیاسی منشور کے تحت چلیں گے، اور جہاں کہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کوئی عوام دشمن پالیسی لے کے آئے گی، کوئی غلط پالیسی لے کے آئے گی، عوام سے کیے گئے وعدوں پر یو ٹرن کرے گی، تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف پارلیمان میں بلکہ سڑکوں پر بھی احتجاج کرے گی اس کے خلاف۔ نواز شریف صاحب کی عدالت ریلیف پر بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ مفاہمت ہو گئی ہے، اب اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی عدالتوں کا احترام کرتی ہے، عدالتی فیصلہ ہے وہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت نے میڈیکل بنیادوں پر میاں صاحب کو بیل دیتے وقت تمام قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھا ہوگا، جو میاں صاحب کا میڈیکل ریکارڈز ہے ان کا جائزہ لیا ہوگا، اور جائزہ لینے کے بعد وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے ہوں گے کہ میاں صاحب کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، اس لیے ان کی بیل نیسیسری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا سمپل ہے کہ جس طریقے سے میڈیکل گراؤنڈز میں میاں صاحب کو یہ بیل دی گئی ہے، اسی طرح ایسے بہت سارے اور قیدی ہیں جو پاکستان کی جیلوں میں اس وقت پابند سلاسل ہیں، جن کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں لیکن ان کی بیلیں نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح کا جو ریلیف ہے وہ ان غریب لوگوں کو بھی ملنا چاہیے، وہ عام پاکستانیوں کو بھی ملنا چاہیے۔ ہر آدمی کو اگر اس طرح کا انصاف ملے گا تبھی اس ملک میں انشاءاللہ انصاف کا بول بالا ہو پائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر رول آف لا ہے تو جو ٹریٹمنٹ میاں نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے اسی طرح کا ٹریٹمنٹ ایک عام پاکستانی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نادر قبول صاحب اب ہمیں جوائن کریں گے۔ بیرسٹر مسعود شاہ صاحب، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا، آپ بات کریں۔ جی سوری، وہ سوال دہرا دیا۔ محمود قریشی صاحب کا ہے، ماسٹر پلان ایف کے تحت ترین صاحب کا اب دیکھیں بات یہ ہے، اجلاسوں میں میں آپ شرکت کا کو اس پر کر دوں کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ بھئی وہ اس کے بعد پیٹیشن گئی سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ شخص سیاست میں بھی حصہ نہیں لے سکتا، کوئی سیاسی آفس بھی نہیں ہولڈ کر سکتا، اخلاقی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک شخص نااہل ہو چکا، اس کی دیانت پر، اس کی امانت پر، اس کی صداقت پر سپریم کورٹ نے ایک بہت دھبا لگا دیا ہے، اور ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس کو کابینہ کے اجلاسوں میں لے کے آ رہے ہیں؟ اس کو عمران خان صاحب ساتھ رکھ کے قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ قوم کے ساتھ دھوکہ کریں، آپ بددیانتی کریں، پھر بھی آپ وزیر اعظم کی اگلی نشست پر بیٹھنے کے حقدار ہوں گے؟ کیا نئے پاکستان میں نوجوانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے؟
تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ جو بددیانت لوگ ان کے ساتھ ہیں سپریم کورٹ سے جو سرٹیفائی ہو چکے ہیں ان کو اپنے سے دور رکھیں. ٹھیک ہے اپنے سے دور رکھیں. بسرا صاحب, نواز شریف صاحب کو طبی بنیادوں پر عدالت سے ریلیف ملا ہے, ابھی تک ان کے علاج سے متعلق نون لیگ کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہے. مریم نواز بھی اب ٹویٹ نہیں کر رہی, خاموش ہیں. کیا لگ رہا ہے نون لیگ باہر علاج کروانے کے لیے حکمت عملی بنا رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تو میرے خیال میں بیماریوں نے کچھ دن کی چھٹی لے لی ہے, کچھ تقریباً 6 ہفتے کی ان کی بیل ہوئی ہے. 5 ہفتے تک بیماریوں نے کہا ہے ہم نے حملہ آور نہیں ہونا. آخری ہفتے میرے خیال میں جا کے بیماریاں حملہ آور ہوں گی اور پھر وہ ایکسٹینشن کی درخواست دیں گے جو مجھے نظر آ رہا ہے. دیکھیں جواد, بات بڑی سیدھی ہے کہ میاں صاحب کو جب ہائی کورٹ سے بیل ریفیوز ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو سکے اور پاکستان میں نہ ہو سکے. اچھا ابھی مرزا وہاب صاحب چلے گئے, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں جو ریلیف میاں نواز شریف کو ملا ہے اٹ از انپریسیڈنٹڈ, پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا. کسی کو اس بنیاد پہ آج تک بیل نہیں ملی جو میاں صاحب کو ملی. چلیں بیل مل گئی, آپ مجھے بتائیے ان کا کیا اعتراض تھا؟ جی کبھی مجھے جناح لے جاتے ہیں, کبھی سروسز لے جاتے ہیں, مجھے پی آئی سی میں نہیں لے کے جاتے. ہم نے باقاعدہ ایک ایمبولینس وہاں پہ کارڈک یونٹ کھڑا کر دیا جیل کے باہر اور 28 دن وہاں پہ رہا. ایک دن بھی میاں صاحب نے وہاں پہ چیک اپ نہیں کروایا ان کا. 5 میڈیکل بورڈ بناتے ہیں آج. اچھا اب شریف سٹی ہاسپٹل چلے گئے ہیں جو ان کے گھر کا ہاسپٹل ہے. ابھی تک مجھے بتا دیں کہ آج ہفتہ 10 دن گزر گئے ہیں, کوئی خبر نہیں ہے کہ میاں صاحب, چونکہ پہلے تو ہر 5-6 دن بعد ہر دوسرے دن بعد 5 انجانہ کے اٹیکس ہوتے تھے, کڈنی تیسری سطح پر چلی گئی تھی, گردے جو تھے. اب مجھے بتائیں کہ وہ آل آف سڈن بیماریاں بھی رخصت ہو گئیں, کچھ بھی نہیں آ رہا, کوئی ٹویٹس بھی نہیں آ رہا. چل رہا ہے علاج تو چل رہا ہے سر, آج بھی ٹیسٹ ہوئے شریف میڈیکل سٹی میں. جواد دیکھیں بات یہ ہے, بات دیکھیں وہ لوگ جو سائیکل چوری میں اندر پڑے ہوئے ہیں بیچارے, وہ بھی بیمار ہیں. 90% جا کے اب جیلوں میں چلے جائیں. میں خود سیاسی قیدی رہا ہوں, وہاں پہ اندر جا کے کیا حالات ہیں. اور میاں صاحب کو تو پھر بڑی وی آئی پی جیل ملی, اور جیل بھی کیا کاٹی, کافی عرصہ وہ ہسپتال میں رہے. بس یہ ایسے ہی ہے. آج بھی میں کہتا ہوں یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہماری حکومت کے اوپر. اگر ہم یہ نہ کرتے تو پہلے اتنا شور واویلا تھا, انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں, ظلم. بھائی آپ میاں صاحب 30 نادر صاحب آپ کا کیا پوائنٹ ہوگا اس پر؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اس شور واویلا میں شامل تھی. خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب, ان کو علاج کا موقع ملنا چاہیے, اور اب باقاعدہ طور پر وہ داخل بھی نہیں ہوئے ہاسپٹل میں اب تک. تو کیا موقف ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس معاملے پر؟ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ سارے جو بیٹھے ہوئے اس وقت ٹیلی ویژن پہ سارے صحت یافتہ ہیں. کسی کی بھی ہیلتھ کنڈیشنز کے اوپر اتنا کنٹروورسی نہیں کریٹ کرنا چاہیے جتنا میاں صاحب کے ہیلتھ کے اوپر بنایا گیا ہے. وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت سینئر سیاستدان ہے, ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے, اور آئی ایم شیور کوئی بھی شخص, نہ ان کی فیملی نہ ان کے سپورٹرز اس بات سے خوش ہوں گے کہ ان کے ہیلتھ ایشوز کو اتنا کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے. جو کہ پاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی اہلیہ جو ابھی دنیا میں نہیں رہی, کلثوم شریف صاحبہ, ان کے اوپر بھی اس طرح کی کنٹروورسی بنایا جا رہا تھا. اور انفارچونیٹلی دنیا کے سامنے مطلب ہر کوئی جو اس طرح کے ایشوز کریٹ کر رہا تھا وہ اب کچھ کہنے کے لائق نہیں رہا, کیونکہ وہ انفارچونیٹلی گزر چکی ہے. اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو بھی ایک پورا حق انسانی طور پہ, ہمارا جو ان کے ساتھ سٹینڈ ہے وہ سیاسی سٹینڈ نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ, وہ انسانیت کے اوپر ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دکھایا ہے کہ جی سیاست اپنی جگہ, مگر یہ انسان ٹو انسان روابط اور ایک دنیا داری وہ اپنی جگہ ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے ایک قدم اٹھایا اور جا کے ان سے مل کر آئے. ابھی اگر ان کو بیل مل گئی ہے اچھی بات ہے, ان کو چاہیے کہ بہترین سے بہترین اپنا علاج کروائیں جہاں پہ بھی ان کو مینٹل سکون ہو. آدھی چیزیں تو دیکھیں وہ ڈاکٹر آپ کو دوائی ایک حد تک دے گا نا, مگر آدھا تو مینٹل سکون ہوتا ہے جہاں پہ وہ خود مطمئن ہو وہاں پہ جائیں, اور اس کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے مزید. ٹھیک ہے, تو کیا انہیں اب مزید ریلیف مل سکتا ہے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو 6 ہفتوں کے بعد کچھ انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں کہ بعد دوبارہ سے بیل کے لیے بات کی جائے گی. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. سپریم کورٹ سے 6 ہفتوں کا ریلیف ملا ہے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو. مسعود شاہ صاحب, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ریلیف ختم ہونے کے بعد عدالت سے مزید بھی ریلیف مل سکتا ہے؟ قانونی آپشنز کیا لگ رہے ہیں؟ دیکھیں قانون میں جہاں تک یہ ریلیف ملنے کی بات ہے, ایک کنوکٹڈ پرزنر کو ایسا ریلیف دینا کہ جو وہ بیماری بھی ایسی ثابت نہ کر سکے کہ جو جان لیوا ہو, یا ایسی بیماری جس میں ملزم کے ساتھ اس کے لواحقین کا یا اٹینڈنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے.
مثال کے طور پر ایسے کیسز ہیں جہاں ملزم کو فالج ہو جاتا ہے یا کرپل ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں ثابت کر سکے، صرف اس لیے کہ ان کے اوپر دماغی دباؤ بہت ہے، ذہنی دباؤ بہت زیادہ ہے۔ ایک انپریسیڈنٹڈ کیس تو ضرور ہے، لیکن جہاں تک ایکسٹینشن کی بات ہے وہاں پر سپریم کورٹ نے خود اپنے آرڈر میں فرمایا ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں ایکسٹینشن کی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا 6 ہفتے کے بعد ان کی میڈیکل کنڈیشن کیا کہتی ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے، کس سٹیج پر ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ فیکچول ایشوز ہیں جو اگر وہ ایکسٹینشن کی اپلیکیشن دیں گے تو ہائی کورٹ اس موقع پر ڈیسائیڈ کرے گی جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ایک بات ابھی بیرسٹر مرتضیٰ مہاب تو ابھی نہیں ہے موجود، لیکن انہوں نے ایک بات کی تھی، میں آڈینس کی تصحیح کے لیے یہ بات کر دوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیس کا ٹرانسفر ہونا ہے دوسرے شہر میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، پاکستان کے قانون کے منافی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، نیب کے قانون میں یہ گنجائش ضرور موجود ہے کہ چیئرمین نیب اگر سمجھتے ہیں کہ کسی ایک خاص شہر میں یا صوبے میں انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہو سکے گی یا ٹرائل ملزموں کا صحیح نہیں ہو سکے گا، فیئر نہیں ہو سکے گا، تو وہ کسی بھی دوسرے صوبے میں اس کو منتقل کر سکتے ہیں۔ ایون عام کرمنل کیسز، مرڈر کیسز، دہشت گردی کے کیسز ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور مرتضیٰ وہاب صاحب کی اپنی حکومت سندھ میں انہوں نے ایک کیس ریسنٹلی ٹرانسفر کیا تھا، ایک پرائیویٹ چینل کے رپورٹر کا قتل ہوا تھا جس میں کچھ ایک سیاسی پارٹی کے لوگوں کا نام آ رہا تھا، تو کراچی میں ٹرائل ممکن نہیں تھا، انہی کی حکومت نے وہ کیس اندرون سندھ منتقل کر دیا تھا۔ تو اصول تو وہی ہوتے ہیں، جب کسی سیاسی پارٹی کے اپنے اوپر آتے ہیں تو پھر ان کو انٹرنیشنل قانون بھی یاد آ جاتا ہے، امریکہ کا قانون۔ یہاں پر نیب کے قانون میں اجازت ہے اور یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے کیس کا ٹرانسفر ہونا۔ ٹھیک ہے، بس صاحب، وزیر اعظم کے دورہ کراچی گھوٹکی کے بعد سندھ اور وفاق میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ بلاول بھٹو نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف فی الحال تحریک نہیں چلائیں گے، مگر دیکھیں تو ان کے جارحانہ انداز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا وجہ دیکھ رہے ہیں آپ، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جواد بھائی، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک تو نادر بھائی نے 1-2 پوائنٹس اٹھائے۔ دیکھیں، صحت کے حوالے سے ہم نے کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی، نہ سیاست کی ہے، بلکہ یہ تو خود میاں صاحب اور ان کے جتنے لوگ تھے وہ پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے۔ ہم نے تو ہر جگہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ آپ جہاں علاج کروانا چاہتے ہیں، جس ہاسپٹل میں کروانا چاہتے ہیں، پاکستان سے باہر سے آپ نے ڈاکٹر منگوانا ہے منگوائیے۔ لیکن وہ تو کہہ رہے جب آدمی بیمار ہو، اللہ نہ کرے، مجھے پتا ہو کہ مجھے دل کا دورہ پڑے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں علاج نہیں کرواؤں گا۔ تو بھائی یہ تو وہ اس سے اوائڈ کرتے رہے۔ اور دوسری بات میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ باؤ جی کو عمر خضر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے بچوں پہ قائم رکھے۔ ابھی ہم نے ان سے پیسے لینے ہیں قوم کے، اللہ تعالیٰ صحت ان کو دے گا تو وہ جو لوٹا ہوا مال ہے۔ لیکن آپ کی اتحادی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 روپے بھی نہیں دیں گے دونوں بھائی۔ نہیں، دیکھیں وہ تو ظاہر ہے کہ شیخ صاحب کی ایک اپنی اوپینین ہے، میرا ماننا یہ ہے ان کو باقاعدہ ایک ججمنٹ آئی ہے، باقاعدہ عدالت نے کہا ہے کہ یہ اتنا جرمانہ بھی کیا ہے اور اتنا ہیوی اماؤنٹ ہے جو ان سے ریکور ہونی ہے، تو اس لیے میں تو کہتا ہوں باؤ جی کو اللہ تعالیٰ لمبی صحت دے۔ اور دوسری بات آپ نے جو کہی کراچی کے حوالے سے، دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی میں ظاہر ہے صوبائی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن وہاں پہ آپ یہ اندازہ کریں کہ ایم کیو ایم کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی کراچی میں بہت بری شکست ہوئی ہے۔ کراچی کے لوگوں نے تحریک انصاف پہ اعتماد کیا ہے۔ ایون لیاری جیسی سیٹ جو پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوتی تھی وہاں تحریک انصاف جیتی ہے، تو وہاں کے لوگ توقع کرتے ہیں کہ تحریک انصاف ان کے لیے کچھ کرے۔ تو میرے خیال میں خوش ہونا چاہیے سندھ کی حکومت کو کہ 162 ارب کا ایک اگر پیکج جا رہا ہے تو وہ وہیں لگنا ہے نا۔ اور بدقسمتی سے یہ ایک حقیقت ہے جواد، جو میں کہوں گا، میرے نادر بھائی ہیں میرے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایم کیو ایم نے کراچی کے ماحول کا بیڑا غرق کیا۔ الطاف حسین والی ایم کیو ایم انہوں نے ہائی جیک کیے رکھا 20-30 سال، وہاں پہ کراچی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی نے بھی وہاں خاص توجہ نہیں دی ہے، بلکہ دی نہیں ہے۔ لیکن سر یہ بھی حقیقت ہے 7 ماہ سے زائد ہو گئے پی ٹی آئی کی حکومت کو، ڈیولپمنٹ کا کام ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے، آغاز نہیں ہوا ہے، منصوبے وہیں کے وہیں ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں نادر صاحب، حکومت کا موقف یہ ہے کہ میگا منی لانڈرنگ کیس نون لیگ کے دور حکومت میں بنا۔ فواد چودھری صاحب نے تو اس کی بہترین تحقیقات کا کریڈٹ نون لیگ کو دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ احتساب نہیں، انتقام ہے، مقدمہ نون لیگ کے دور میں بنا۔ آپ تنقید تحریک انصاف پر کر رہے ہیں نادر صاحب؟ جی دوبارہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی سر۔ ایک موقف سامنے آیا حکومت کا کہ میگا منی لانڈرنگ کیس بنا نون لیگ کے دور حکومت میں تھا۔ فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہترین تحقیقات کا کریڈٹ نون لیگ کو دے رہے ہیں۔
پیپلز پارٹی کہتی ہے احتساب نہیں انتقام ہے، مقدمہ جو ہے وہ نون لیگ کے دور میں بنا ہے، تنقید تحریک انصاف پر۔ دیکھیں جی، آپ کے سوال کے بالکل دو پہلو ہیں. ایک تو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ کافی سارے کیسز اس حکومت سے پہلے بنائے گئے تھے، مگر جہاں تک ہم انتقام کی بات کرتے ہیں، انتقام کا ہمارا موقف اس لیے ویلڈ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے ریلیف دیا ہے اپنی بہن کو، علیمہ خان صاحبہ کو، جن کے باہر آف شور پراپرٹیز نکلے، اور ان کے لیے باقاعدہ ایک ایمنسٹی اسکیم انٹروڈیوس کیا گیا تھا منی بجٹ کے اندر، جس کے تحت ان کی جتنی بھی اوورسیز پراپرٹیز دریافت ہوئی ہے ان کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے علاوہ ان کے کئی منسٹرز ہیں، چاہے پرویز کھٹک ہو جائیں، چاہے آپ کے یہ زلفی بخاری ہو جائیں، جو کہ ایک امپورٹڈ وزیر ہیں، مطلب وہ پاکستانی نیشنل بھی نہیں. یہ تو ہمیشہ اس طرح کی باتیں خان صاحب کرتے تھے کہ جی پاکستان میں ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور باہر کے لوگ جن کی ڈول نیشنلٹی ہو یا ڈول لائلٹی ہو ان کو آپ پاکستان میں کیبنٹ میں کیسے لا سکتے ہیں. اور اسی کڑی کا ایک اور پہلو یہ جو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں، جن کو سرٹیفائڈ کرپٹ قرار دیا چکا ہے کہ ٹیکس کی چوری انہوں نے کی ہے اور بھی ریگولرٹیز ہے، ان کو آپ کیبنٹ میں کس تحت بٹھا رہے ہیں؟ تو آپ مطلب ڈیموکریسی کا، کیبنٹ کا، پارلیمنٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں. جس طرح آپ پہلے لانتے بیچتے تھے، گالیاں دیتے تھے پارلیمنٹ کو، تو ظاہر سی بات ہے ابھی بھی آپ اسی کو ہی مزید آگے لے جا رہے ہیں. اور جہاں تک انتقام کی بات رہی، اب جس طرح آصف دری صاحب کے آج کل صحت کے ایشوز ہیں، ان کو آپ بار بار بلا رہے ہیں، آپ کورٹ، کوئی مطلب سالڈ ایویڈنس ہو اتنے بڑے لیڈر کو آپ تب بھی آپ اس طرح سے تنگ کریں، تکلیف دیں جب ان کے خلاف سالڈ کوئی بریک کے بعد ہم بات کر رہیں گے 18ویں ترمیم کے حوالے سے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا سامنے آیا ہے. پیپلز پارٹی کو اس معاملے پر سازش نظر آ رہی ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. 18ویں ترمیم پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اصولی موقف ہے. بلاول بھٹو صاحب کا کہنا ہے کہ درپردہ یہ حکومت لائی ہے، اس کے لیے کی گئی ایسی ترمیم کو ختم کرنا ہے. وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں 18ویں ترمیم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شوکت مسعود صاحب، اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کو اس معاملے پر سازش کیوں نظر آ رہی؟ دیکھیں، میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے صرف ایک بات کی تھی نادر بھائی نے. دیکھیں، نیب مشرف نے بنایا پارٹیوں کو توڑنے کے لیے، وفاداریاں خریدنے کے لیے. چلے مشرف چلا گیا، رخصت ہو گیا. 10 سال تو حکومت رہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، کیوں نہیں اس کے اندر ترامیم کی، کیوں نہیں اس کو بہتر کیا؟ اچھا، پھر اس کے بعد چیئرمین نیب کس نے لگایا؟ دونوں پارٹیوں نے. اچھا، جتنے مقدمات ہیں ابھی تک ایک مقدمہ بھی تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں بنایا، آپ ایک دوسرے کے خلاف بناتے رہے. تو بات یہ ہے کہ اب یہ جو آپ نے کویسچن کیا ہے اس کی بڑا کلیئر بات ہے. اس وقت چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بڑی ہاٹ واٹر میں ہے، اور آصف صاحب کے بیانات دیکھ لیں، بلاول صاحب کے بیانات دیکھ لیں، وہ کافی اس وقت چونکہ میں وہاں پہ رہا ہوں، میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں اس پارٹی کو، وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ان مشکل حالات کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو پنجاب میں خاص طور پہ، سندھ کے علاوہ، میاں نواز شریف کے ساتھ چلنا سیاسی طور پہ تک ہی نہیں بنتا. اس لیے آج پارٹی اس حالت کو پہنچ گئی ہے کہ پنجاب میں سوائے 2-3 لوگ رہ گئے ہیں، باقی پیپلز پارٹی تو بہت زیادہ ایگریسو موڈ میں نظر آ رہی ہے. بلاول صاحب نے آج واضح کر دیا کہ وہ تو تیار ہے احتجاج کے لیے، وہ تو موقع ڈھونڈ رہے ہیں احتجاج کا موقع ملے. آپ کو یاد نہیں ہے جب میاں صاحب نااہل ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، خلائی مخلوق، پتہ نہیں کیا ججز کو کہتے بغض کے مارے ہوئے ہیں، ان کے اندر پتہ نہیں کون بول رہا ہے. یوں لگ رہا تھا جیسے مولا جٹ جو ہے وہ میدان میں آ گیا ہے. کیا ہوا پھر؟ آج دیکھ لیں کہاں پہ تھے. اسی طرح چونکہ پیپلز پارٹی ابھی نیا ہاتھ ڈالا ہوا ہے، بہت صورتحال کریٹیکل ہے، کافی چیزیں لنک ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پتہ تو پھر ہی چلے گا جب ساری تحقیق تفتیش سامنے آئے گی. چونکہ انور مجید گروپ کا پکڑے جانا، جو میری نظر میں بطور چونکہ وہاں رہا ہوں، وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. چونکہ آصف صاحب کا ان کے ساتھ جتنا قریبی تعلق ہے، جتنی انویسٹمنٹ ہے، وہ اس سے سارے معاملات لنک ہو رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھبراہٹ ہے. اگر تو دیکھیں سندھ کے اندر تو میجورٹی ہے، اندرون سندھ کے اندر. بھائی اگر آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے، آپ نے ٹرین مارچ کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، آپ نے جلسہ جلوس کرنا ہے، تو ادھر کو آئیے، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. ظاہر ان کا جمہوری اور آئینی حق ہے، اس سے کون روک سکتا ہے؟ نادر صاحب کیا جواب دیں گے آپ؟ بسرا صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی خاصی دباؤ میں ہے، ڈری ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ سب کر رہی ہے. خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہے. دیکھیں جی، بسرا صاحب کے لیے میرے دل میں بڑی عزت ہے. ہم ایک پارٹی میں رہ چکے ہیں، مجھ سے
اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی چینل میں اگر یہ 8 بجے ہوتے تھے تو میں 7 بجے آتا تھا، تو یہ بھی پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے. اب تھوڑا سا یہ سکے کے اس طرف ہے، میں اس طرف ہوں. مگر دیکھیں پیپلز پارٹی میں یہ رہ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہ کوئی دباؤ نئی بات نہیں ہے. جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے، شاید شروع کے کچھ سال ہوں جب بھٹو صاحب بہت زیادہ مقبولیت پہ تھے اور پاور میں تھے، پرائم منسٹر تھے، اس وقت شاید اتنا کوئی دباؤ نہیں تھا. مگر اس کے بعد مسلسل بھٹو صاحب کے زندگی میں ہی، پھر شہید بے نظیر بھٹو کی زندگی میں، اس کے بعد ابھی پیپلز پارٹی شروع میں ہی دباؤ میں رہی ہے، کیونکہ وہ ایک سنگل پارٹی ہے جو کہ ہمیشہ سے ٹرو فارم میں لبرل لیفٹ ونگ پارٹی ہے. کا شکار ہے پیپلز پارٹی شروع سے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم شروع سے ہی ہم بھٹو صاحب اور بی بی صاحبہ کو نہ کمپیئر کریں. کس سے نہیں کریں ان کے نواسے سے، ان کے بیٹے سے نہیں کریں، جو کہ آپ جب دیکھتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو آپ کو جھلک نظر نہیں آتی. پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا تھا. بلاول بھٹو پہ ہے، میں بھی جانتا ہوں، پوری دنیا جانتی ہے. بلاول بھٹو صاحب کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ اگریسو ہو رہے ہیں، تو ان کو میں کمپیئر کر رہا ہوں نا. ان کے اوپر بلاول بھٹو صاحب کے اوپر کون سی کرپشن کے چارجز ہیں؟ وہ تو بلاول صاحب تو اگریسو ہو رہے ہیں آصف صاحب کی وجہ سے، پارٹی کے معاملات کی وجہ سے نہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی عوام کس طرح سے، عوام غریب عوام تو دور کی بات ہے. میں پیٹرول ڈلانے جاتا ہوں تو میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار کل تک مطلب 90 روپے کا تھا پیٹرول، آج 100 روپے کا ہو گیا. تو غریب آدمی جو بیچارے کی تنخواہ جس کی شاید 15,000 روپے ہو، اس کا کیسے گزارا ہو رہا ہوگا؟ آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچا 7 مہینے میں آپ لوگوں نے کوئی پرو پبلک یا پرو غریب آپ نے کیا اقدام اٹھایا ہے؟ ہر چیز پبلک کے خلاف ہی جا رہی ہے، چاہے بجلی کی پرائسز ہو جائے، چاہے چینی کی پرائسز ہو جائے، چاہے چاول کی پرائسز ہو جائے. کوئی تو آپ کسان فرینڈلی پیکج لے کر آتے، کوئی تو آپ ایسا پیکج لاتے جو آپ نے پرومسز کیے تھے کہ آپ لوگ کروڑوں نوکریاں دیں گے، لاکھوں گھر دیں گے. آپ نے تو الٹا ریڈیاں اٹھا کے پھینک دی. آپ ڈیفینڈ کرتے نا اٹارنی جنرل جو تھا آپ کا، وہ کورٹ جاتا وہ ریلیز کرتا ہے. مکمل اتفاق کی رائے نہیں ہے، ایک ہلکے کی رائے کہ اس ترمیم سے وفاق کمزور ہوا اور بہت سے معاملات صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں. NFC ایوارڈ سے متعلق بھی یہ کہا گیا کہ اسے متنازع بنایا گیا. اگر رول بیک ممکن نہیں، آپ سمجھتے ہیں اس معاملے پر ایک بار پھر اتفاقی رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جواد، بات یہ ہے، دیکھیں ایک تو 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی ایک بڑی کنٹریبیوشن اگر قومی اتحاد کے اوپر سمجھی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں وہ 18th امینڈمنٹ پہ کنسنسس کرنے. 173 کے آئین میں جب بنایا گیا تھا قوم کا اتفاق تھا، اور چھوٹی اکائیاں خیبر پختونخوا ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، ان کو بھی جو رائٹس ملے جو بڑے عرصے سے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی. پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے، آپ دیکھیے وہ نہرو رپورٹ جب آئی تھی تو قائد اعظم کا بھی مین فوکس تھا کہ صوبوں کو اختیارات دیں، وفاق کے پاس صرف ضروری ادارے ہوں، باقی جو ہے صوبوں کے پاس ہوں. اب بات یہ کہ اگر عمران خان صاحب کی بات وہ جس کی منطق سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں بھئی 18th امینڈمنٹ سے وفاق کام نہیں کر رہا اور ہم ڈیلیور نہیں کر سک رہے. تو بھئی خیبر پختونخوا میں تو آپ کے پاس ہی حکومت تھی نا، 18th امینڈمنٹ بھی تھی، وہاں کون سا دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو گئی ہیں. رسپونڈ کیجئے گا فوجی عدالتوں میں توسیع کے معاملے پر ایک بار پھر سے سر پہ ہے، ہونا چاہیے فوجی عدالتوں میں توسیع؟ جی بالکل، ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ عام کرمنل کو سزا دے سکے. تو اس طرح کے جو ہارڈن ٹیررسٹ ہیں ان کے لیے کیپیسٹی بالکل نہیں ہے. یہ سیویلین حکومت کی ناکامی ہے. ٹھیک ہے، ہونی چاہیے. بسرا صاحب آپ ون لائنر رسپونڈ کر دیں، فوجی عدالتوں میں توسیع ہونی چاہیے، اور ہونی چاہیے تو پھر آپ لوگ خود ٹھیک طریقے سے اپوزیشن سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ جواد بھائی، میں دیکھیں فوجی عدالتیں جب ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہوتی ہے تو ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس لینے پڑتے ہیں. یہ کوئی خوشی سے کسی نے بھی فوجی عدالتوں کو قبول نہیں کیا تھا. آپ دیکھ لیجئے کہ جو بات مسرور بھائی نے کہی ہے وہ 100% حقیقت ہے، اور انشاءاللہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کریں گے. ٹھیک ہے نادر صاحب، آپ بھی ون لائنر رسپونڈ کر دیں، وقت ختم ہے. 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی میں کہہ دوں جی نادر صاحب مختصر ون لائنر رسپونڈ کیجئے گا. دیکھیں جی، پاکستان اس وقت بہت زیادہ مشکلات کے فیز میں گزر رہا ہے. عوام کے اوپر جو اس وقت بحران ہے، جو معاشی بحران ہے، جو کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، جو غریبوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس سے نکالنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ آصف زرداری آپ ہمارے کو آن بورڈ تو لیں، ہماری جو سجیشنز ہیں ان کو آن بورڈ تو لیں. آپ ہمارے لیڈرز کا بہت شکریہ تینوں کا، پروگرام میں آپ نے وقت دیا. ناظرین آپ نے دیکھا، آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.